अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी हो रही है। आज के प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जब से हुकूमत की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन रोज़ की बुनियाद पर किया जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि रोज़ कभी कीमतें ऊपर जाती हैं, कभी कभी नीचे आती हैं। गुज़िश्ता 5-6 रोज़ के दौरान डीजल की कीमत में 50 रुपए से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो मशरिक वुस्ता में तनाज़ा चल रहा है। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को टारगेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक नई चीज हम देख रहे हैं कि यमन के अंदर हूतीज जो हैं उन्होंने पहले सऊदी अरब को धमकियां दी। उस हवाले से अमेरिका ने भी बड़ा वाज़ेह बयान दिया कि यह काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से भी एक वाज़ेह बयान आया कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी को किसी तौर पे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा उनके साथ दिफाई मुआहिदा भी है। आज खबर यह आ रही है कि अब जो यमनी हुतीज हैं उनकी जानिब से सऊदीज ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है और गालबन 2 ऑयल टैंकर्स को हिट भी किया गया। तो यह मामला मशरिक वुस्ता में आगे किस तरफ बढ़ रहा है, क्या अभी भी मामलात बेहतरी से हल हो सकते हैं? इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के साबिक सफीर जोहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यह बताएं कि सर, ये इस जंग की मिक्स के अंदर अब ये जो हूती एलिमेंट आ गया है और उनकी जानिब से सऊदी ऑयल टैंकर्स को इस तरीके से हिट करना, आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये एक खतरनाक पेशरफ्त है। जाहिर है कि ऑन द कार्ड्स तो थी, क्योंकि बहुत पहले से कहा जा रहा था कि ईरान के पास ये कार्ड है। अभी तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ उन्होंने बंद की है, वो हौतीस के जरिए बाब अल मंदब भी बंद कर सकते हैं। लेकिन जो 20% या 22% ट्रेड है खसूसन तेल की, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ या आबराए होर्मुज़ से गुजरती है, और 12% के करीब जो है वो उधर से। तो मिला के तो फिर देखें 32% से ऊपर बात चली जाती है। और खसूसन इस रीजन के लिए अगर बात करें, क्योंकि सऊदी अरब में क्या हो रहा था कि उन्होंने एक ऑयल पाइपलाइन उन्होंने बनाई हुई है, जिसके जब इधर आबराए होर्मुज़ बंद हुआ तो उन्होंने अपनी ऑयल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए शिफ्ट करनी शुरू कर दी थी। जो अम्बोह पोर्ट उन्होंने इसी के लिए शायद पहले से ही बना कर रखा था, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे होंगे कभी अगर ये मसला हुआ तो। और वो फिर सारा रेड सी के जरिए बाब अल मंदब के जरिए भेज रहे थे वो तेल। अब वो वहां पे उन्होंने जब अटैक्स किए हैं हुतीज ने, पहले तो उन्होंने एक थ्रेट दिए, फिर अब उन्होंने एक्चुअल जब अटैक किए हैं तो सऊदी शिपिंग तो अब वहां से उन्होंने उसका रुख जो है तब्दील करके तो अब सुएज कैनाल की तरफ कर दिया। सुएज कैनाल से बहुत एक लंबा दुरानिया, फिर वहां से पूरा अफ्रीका को आप घूम के और जो है ना केप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर जो है फिर आप एशिया की तरफ या बाकी अतराफ में जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक नया डायमेंशन है और इससे ये कॉन्फ्लिक्ट वाइडन हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ, वैसे भी देखें अब जिस तरह के थ्रेट्स इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं दोनों साइड्स में, जिस तरह अमेरिका ने कहा कि अगर आप कोई भी शिप अटैक करते हैं अपने होर्मुज़ में तो हम आप उसके जवाब में आपका कोई बिजली घर या आपका कोई जो है ना डिसैलिनेशन प्लांट या कोई ब्रिज तबाह करेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर सऊदी अरब का वो अपना ईरान का जवाब ये है कि वो फिर गल्फ कंट्रीज पे हमले करेंगे, जो उन्होंने करके दिखाए भी हैं। अभी देखें कुवैत पे उन्होंने एक डिसैलिनेशन प्लांट तबाह किया और एक वहां पे बिजली घर पे भी हमला किया। तो ये जो है अब एक खतरनाक रुख जो है, एक जो एस्केलेशन लेडर जो है वो क्लाइम इस वक्त सिचुएशन कर सकती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एस्केलेशन बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। अब जो हूतीज की जानिब से अटैक होगा तो क्या विद सर्टेनिटी हम ये कह सकते हैं कि ये ईरान ही करवा रहा है? क्या उसके जवाब में ईरान को अमेरिका टारगेट करेगा, या फिर यहां पे कुछ ऐसी फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं? अब आपको पता है खित्ते के अंदर इसराइल भी है, उसकी भी कोशिश होगी कि जंग बढ़े, तो इस वजह से ये सूरत-ए-हाल ज्यादा पेचीदा हो रही है। देखिए, उसके दो पहलू हैं। एक तो जाहिर है ईरान का जो हौतीस के साथ ताल्लुक है वो सबको मालूम है, उसमें तो कोई ऐसी दकी छुपी बात नहीं है। दूसरा ये है कि वहां पे यमन के अंदर जाहिर है कि जो सऊदी सपोर्टेड वहां पे जो फैक्शन है, जो कि बल्कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो अब सना पे अटैक्स कर रहे थे इस वक्त। तो जो वहां की खाना जंगी उसके डायनामिक्स भी हैं, और हौतीज ये कहते हैं, वो क्लेम ये करते हैं कि हमने उसके जवाब में जो सना पे हमले हुए हैं उसके जवाब में हमने ये रिटेलिएशन की है। लेकिन साथ ही साथ जो ईरान की तरफ से भी ये थ्रेट आ रहे थे, काफी अरसे से आ रहे थे, कि अगर ये अमेरिका ने उन पे अटैक्स जारी रखे तो फिर वो वाला बाब भी, यानी कि वो चैप्टर जो है बाब अल मंदब पे अटैक्स का, वो भी हौतीस के जरिए खोल देंगे। तो मैं समझता हूँ दोनों ही पहलू हैं इसके। लेकिन रिगार्डलेस के वो किस वजह से हो रहा है, असल चीज तो ये है कि उसके रिपरकशंस क्या हैं।
اور اس کے ریپرکشن جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا چیلنجنگ ہیں سب کے لیے, نہ صرف اس خطے کے لیے, نہ صرف سعودی عرب اور باقی گلف کنٹریز کے لیے, بلکہ باقی سارے ملکوں کی. دیکھیں آئل تیل کی قیمت آج $100 ابو کر چکی ہے فی بیرل, ایک نفسیاتی حد ہے. لیکن اگر آگے یہ کانفلکٹ جاری رہتا ہے اسی طرح اور یہ نہیں رکتا تو یہ تو پھر پہلے 126 ٹچ کیا تھا لاسٹ ٹائم, اس بار تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں اس وقت امریکہ کے, چین کے, بہت سے جو ایسے ملک جو 400 ملین بیرل تک کے ریزروز رکھتے ہیں, وہ سارے تقریباً جو ہے نا کافی زیادہ وہ ایکسپینڈ کر چکے ہیں, اور وہ بھی ان کو بھرنے کا وقت نہیں ملا, کیونکہ یہ فوری وہ ایم او یو کے سائن ہونے کے کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ کانفلکٹ شروع ہو گیا. تو اس لیے اس وقت سچویشن جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے. اچھا سر, اس میں دیکھیں نا, ایک تو ریجن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اوبیسلی اس سے سب کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, لیکن پاکستان نے اب تک جو کردار ادا کیا اور پوری دنیا نے اس کی تعریف کی ہے وہ ثالث کا کردار ہے. لیکن اب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے, آج بھی ہمارے پرائم منسٹر نے سعودی قیادت سے ٹیلی فون پہ بات بھی کی ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے کتنی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں یہاں پہ, کیونکہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو پاکستان کی بھی پھر کچھ رسپانسبلٹیز ہوں گی, کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ شاید پھر پاکستان کو کوئی سائیڈ چننی پڑے. دیکھیں ایک تو خیر آج جو ہمارے اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کے, ظاہر وہ اسٹیٹمنٹ آج کی بھی اور اس سے پہلے کل کی بھی, وہ بہت واضح ہے اس بارے میں کہ پاکستان کی یہ ریڈ لائنز ہیں کچھ جو ہے ہوتیز کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی. ہمارا ایس ایم ڈی اے ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس میں بالکل کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. پھر دیکھیں ساتھ ہی ساتھ دوسری ولنریبلٹیز جو پاکستان کی ہیں وہ بہت اہم ہے. پاکستان کا ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے ہم نکلے تھے, بہت مشکل سے ہم سنبھلے ہیں اس سے. اب یہ جو ہے اگر یہ تیل کی قیمتیں یہی رہتی ہیں, اگر اسی طرح یہ جو ٹریڈ ڈسٹرپشن ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے ہم ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی طرف جا سکتے ہیں, دوبارہ سے انفلیشن بھی انکریز کر سکتی ہے. پاکستان جیسے ملک تو اکنامکلی ویسے بھی ولنریبل ہے. پھر دیکھیں اگر یہ جنگ جون سی ہے, اگر یہ کانفلکٹ اور وسیع ہوتا ہے, ریجنلی جو ہے زیادہ پھیلتا ہے, تو پھر اسٹیبلٹی اور سیکورٹی کے میں پاکستان تو ایک بہت اہم ملک ہے اس خطے کا, تو اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, اور میں یہ دیکھیں جب یہ ایم او یو سائن ہوا تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایم او یو جو ہے یہ فریم ورک جو بنا ہے یہ کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی, اس میں بہت ہی مشکل مراحل آئیں گے, اور ایسے مراحل آئیں گے کہ جس میں لگے گا کہ سب کچھ بالکل بریک ڈاؤن کر گیا سارا پروسیس ہی. تو ہم اسی قسم کی چیز اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس میں پاکستان اور پھر جو باقی انٹرمیڈیٹریز ہیں ان کا رول بہت اہم ہوگا, اور وہ ہے اس وقت اہم. وہ ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے اس وقت, یہ انٹینس ڈپلومیسی بیہائنڈ دا سینز بھی چل رہی ہے, کچھ ظاہر پبلک ویو میں بھی ہے, وہ اہم ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان فریقین کو دونوں کو یہ احساس کرنا ہے کہ اس سے آگے جو ہے اس سے آگے اگر ابھی تو کنٹرولڈ ایسکیلیشن ہے پھر کسی حد. اچھا جوہر سلیم صاحب, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید رشیا کی جانب سے کوئی سیٹلائٹ کے معاملات میں, یعنی کوارڈینیٹس شیئر کرنے کے حوالے سے کہ امریکہ کا سامان کہاں پہ کھڑا ہے, ان کے اڈے کہاں پہ ہیں, رشیا مدد کرتا رہا. اس وقت دوبارہ جو ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور امریکہ کے اندر کچھ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ رشیا جو ہے اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے اس کی خواہش ہو کہ یہ معاملہ آگے چلتا رہے اور وہ اس طرح کی انفارمیشن ایران کو دے رہا ہے اور جس کو استعمال کر کے ایران خطے کے اندر امریکہ کے جو ہدف ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ایسے یہ امریکہ کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا پچھلی بار بھی, اور ابھی بھی, بلکہ ابھی صرف رشیا پہ نہیں, امریکہ نے تو چائنا پہ بھی یہ لگایا کہ وہ بھی کوارڈینیٹس دے رہے ہیں ایران کو. اچھا رشیا کا تو خیر اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک تو ظاہر یوکرین والے معاملے میں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہے. ایکچولی جب یہ کانفلکٹ جاری رہتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلی جاتی ہے, اور رشیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو تیل ہے وہ اس کو نکالنا ذرا اس کی ایکسٹریکشن جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. تو تیل اگر $60 سے نیچے چلا جائے تو ان کے لیے بہت ہی مشکل پیدا ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ سے $80 $90 سے اوپر چلا جائے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ ٹیمپریریلی اگر یہ کانفلکٹ چلے تو پھر وہ کئی بار سینکشنز بھی ان پہ ویو ہو جاتی ہیں, جس طرح پچھلی بار امریکہ نے سینکشنز ویو کر دی تھی رشیا پہ تاکہ آئل کی قیمت بہت زیادہ اوپر نہ جائے. تو پھر دونوں طرف سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو چائنا کو اندازہ ہے اس میں فائدہ نہیں ہے اس کانفلکٹ میں, ان کو باقی ملکوں کی طرح نقصان ہے اس کانفلکٹ کے جاری رہنے سے, کیونکہ ان کی سپلائی 50% ان کی جو ہے انرجی سپلائی وہ ادھر سے ہوتی ہے گلف سے, اور ان کے اسٹریٹجک ریزروز بھی اس وقت بڑی تیزی سے
کم ہو رہے ہیں جو آئل کے وہ یوز کر چکے ہیں کافی حد تک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے دیکھا اسٹریٹجک انٹرسٹ تو رشیا کے ہے بالکل, چائنا کے اس طرح سے نہیں ہے. امریکہ نے الزام دونوں پہ لگایا ہے. تو اب لیکن یہ جہاں ٹیکنیکلی فیزیبل ہے جو ہے نا, اور ظاہر ہے جیو پولیٹیکلی بھی پاسبل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم نے دیکھا کہ کل ایک جوہری معاہدے کے حوالے سے بھی نیوز آئی, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, جو سعودی عرب کے ساتھ ایک سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے امریکہ. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ کیا یہ ایک طرح سے امریکہ یہ اسرٹ کر رہا ہے کہ وی آر ہیئر ٹو سٹے, ہم اس خطے سے, ہمارا جو فٹ پرنٹ ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا؟ جی بالکل, اس کے بھی 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے جس طرح میں بھی کہتا رہا ہوں, جب بہت سے مبصرین یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اب امریکہ تو شاید جو ہے نا یہ گلف سے اب جو ہے وہ ان کا ڈیفنس کوپریشن امپرنٹ اب کم ہو جائے گا, تو میں نے کہا تھا کہ میں تو ایسا نہیں دیکھتا. وہ آرکیٹیکچر جو ان کا ہے گلف اور امریکہ کا آپس میں, وہ ویسے ہی رہے گا. لیکن ٹھیک ہے, اس کے اوپر ملٹی لیئر وہ کرنا چاہیں گے جس طرح پاکستان کے ساتھ بھی SMD کیا ہے, تو وہ تو ہے. تو بالکل ایک میسج تو یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے. دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ 10 سال سے بات چل رہی ہے اس سویلین نیوکلیئر ایگریمنٹ کی. یہ بائیڈن کے دور میں بھی آلموسٹ میچور ہو گیا تھا. ابھی جو ٹرمز ان کو مل رہی ہیں سعودی عرب کو, وہ اس سے بھی تھوڑی بہتر ہیں. ابھی یہ انٹرسٹنگ ہے کہ 22 کو یہ ہوا ہے سائن, اور 23 کو پھر یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ جی یہ اس کو ہم کنڈیشنل کر رہے ہیں اس کے ساتھ, ابراہیم اکارڈز کی سائننگ کے ساتھ سعودی عرب کی. لیکن وہ دلچسپ امر یہ ہے کہ جب انہوں نے سائن کیا تو اس پر اسرائیل کی بڑی سخت اس پہ اسٹیٹمنٹ آئی, اسٹیٹمنٹ آف کنسرن. اچھا, اس کی اسٹیٹمنٹ آف کنسرن کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ ہم اس کو لنک کر رہے ہیں ابراہیم اکارڈز کے ساتھ. تو میرا خیال ہے وہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ جو اسرائیلی کنسرنز ہیں اس کو وہ تھوڑا سا ایڈریس کرنے کے لیے زیادہ ہے. کیونکہ یہ دیکھیں ابھی تو میں نہیں دیکھتا کوئی ایسی سچویشن کہ سعودی عرب جو ہے وہ فوری طور پہ کوئی ایسا ابراہیم اکارڈ کی طرف آئے کسی طرح بھی. لیکن ان اینی کیس اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی ایکچولائزیشن میں بہت وقت لگتا ہے. کیونکہ یہ معاہدہ کیا ہے, یہ تو ایک امبریلا ایگریمنٹ ہے نا, جو امریکن کمپنیز ہے ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ سعودی عرب سے بات چیت کر سکتی ہیں, معاہدات کر سکتی ہیں بجلی گھر بنانے کے لیے, وہاں پہ جو ہے نا انریچمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے. تو وہ تو خیر ظاہر ہے کہ اس پہ تو پھر وقت لگتا ہے, اور جو اصل وہ جب ایکسپورٹ کنٹرولز ہوتے ہیں, معاہدہ تو ہوتا ہے آپ کے پاس, لیکن وہ بھی پھر آپ کو باری باری حکومت ایشو کرتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے, اہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ریجن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو GCC کی کنٹری ہیں, خصوصاً اگر آپ بات کر لیں UAE کی, اور UAE اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان میں بھی تھوڑی سی سرد مہری نظر آئی. لیکن کل رائٹرز بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ دونوں جانب سے جو ان کی قیادت ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ان کے حکام کی جانب سے اس طرح کے پیغامات وغیرہ شیئر کیے گئے جس میں ایک لانگ ٹرم جو ان کی ریلیشن شپ ہے, ایک طرح کی ہسٹری ہے, اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید چیزیں وہاں پہ بہتر ہو رہی ہیں, وہ جو سرد مہری تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور UAE آپ کو پتا ہے اوپیک سے بھی سر باہر نکل گیا. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے UAE اور سعودی عرب کی, اس کو اس وقت خطے کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت ہی عام ہے, کیونکہ GCC میں یہ ظاہر سب سے بڑے ملک بھی ہیں, اور بہت لحاظ سے دونوں ہی اہم ہے اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ. سعودی جو ہے وہ ایک قسم کا لیڈ کرتا تھا GCC کو, لیکن پھر کچھ ایشوز کے اوپر دونوں میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا پرسیپشنز مختلف ہو گئے, خصوصاً یمن کے معاملے میں, پھر اور بھی کچھ افریقہ کے کچھ ایشوز تھے وہاں پہ بھی. ابھی بھی یہ ہے کہ سعودی عرب زیادہ پھر اسرائیل کے قریب ہوا, اور کچھ ہندوستان کے بھی, اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب اس طرف نہیں, اسرائیل کے ساتھ ان کے ناؤ کا ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں جس طرح UAE کے ہیں. UAE تو ابراہیم اکارڈز کا حصہ ہے, تو پھر وہ تھوڑی سی ایک اسٹریٹجک شفٹ آنا شروع ہوگی. لیکن میں یہ بارہا کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں ان دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں ہے GCC کو قائم رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے GCC کا ان سارے ملکوں کے لیے, اور اس میں یہ دونوں ملک کلیدی اہمیت کے حامل ہیں. تو ان کے درمیان ریپروشمان جو ہے وہ میں سمجھتا تھا ضروری بھی ہے, اور کسی وقت وہ ہوگی بھی. تو بالکل اگر چیزیں اس طرح بڑھ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند ہوگا, اور یہ دونوں ملکوں کے لیے ہی اچھا ہوگا, یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی. کیونکہ اگر GCC دیکھیں GCC نے GCC واز اے گیم چینجر, جس نے بہت ترقی میں, سیکیورٹی میں, ہر لحاظ سے ان سارے ملکوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچایا ہے. اور اس آرکیٹیکچر کا جو سسٹین کرنا ہے
اور اسٹرینتھن ہونا ہے وہ سارے ممبرز کے لیے ضروری ہے, بے شک وہ سعودی ہو یا UAE ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ اگر اس ڈائریکشن میں چیزیں جاتی ہیں تو بہت ہی اچھا GCC کے لیے بھی ہے اور ان دونوں ملکوں کے لیے بھی. ٹھیک. جوہر سلیم صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کریں گے, معیشت پہ بات کریں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستانی سیاست کی. آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اسی معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے اور کچھ اور معاملات بھی ہیں, دو سینئر صحافیوں ارشاد بھٹی صاحب نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہر دل عزیز ارشاد بھٹی صاحب, اور ویڈیو لنک پہ بھی ہر دل عزیز حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حسن بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں واپس لیتا ہوں اپنا ہر دل. نہیں آپ تھوڑی گنجائش نکالیں. نہیں میں واپس لیتا ہوں پلیز 2 منٹ کے لیے نکال لیں. نا حسن بھائی سے میرا موازنہ وہ تو بہت بڑے ہیں, میں واپس لیتا ہوں. نہیں وہ چلیں, آپ میری وجہ سے آپ برداشت کر لیں, کوئی نہیں, خیر ہے. تو اچھا اب ذرا ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے, میں ذرا آپ اجازت دیں تو وہ بڑھیں تو پھر میں حسن بھائی سے شروع کروں. تو حسن صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے کافی زیادہ نون لیگ پر, نون لیگ کی جانب سے پیپلز پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے. اس میں کوئی آپ کو سیریس رفٹ نظر آتی ہے کہ اختلاف اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وفاق کے اندر جیسے چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی متاثر ہوں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بیسکلی الیکشن کا موسمی بخار ہے, اور جو ہی جب پولنگ مکمل ہوگی پہلے فیز کی تو یہ بخار تھوڑا سا نیچے آ جائے گا, پھر دوسرے فیز کی ہوگی تو تھوڑا سا اور نیچے آ جائے گا, اور پھر جو تیسرا جو اس کا ہے الیکشن کا مرحلہ, یعنی 3rd ڈویژن میں جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ بخار بالکل جو ہے نا وہ معمول کے اوپر آ جائے گا. یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا کہ بجٹ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ آ جاتے ہیں, پھر یہ موسمی جو ہے وہ سالانہ جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں وہ بجٹ کے موقع پر آتے ہیں. پھر جب اسحاق ڈار صاحب, محسن نقوی صاحب یا دیگر جو وفد مسلم لیگ نواز کا جاتا ہے تو بلاول جو ہے وہ مان بھی جاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے پاس کے آنے کے بعد نا انہوں نے بالکل جو ہے وہ آمادگی کا اظہار نہیں کیا, لیکن محسن نقوی صاحب آئے ہیں جو کہ ان کے بھائی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیونکہ زرداری صاحب ان کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. تو پھر جب ان کے بھائی آئے تو وہ اٹھ کے جناب ہنسی خوشی چلے گئے. تو پیپلز پارٹی کے لیے بظاہر اس وقت آزاد کشمیر میں پوزیشن ہے وہ خاصی ڈیفیکلٹ ہے, اور بلاول نے اچھے طریقے سے اپنی مشکلات کو یعنی جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنا برڈن بڑی مطلب کہتے ہیں نا بہترین سیاسی انداز میں شفٹ کیا ہے وفاقی وزراء کے اوپر, بشمول جو خواجہ آصف صاحب ہیں. اب یہ دیکھیں کہ حکومت ان کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم کا سٹیٹس انہوں نے دیا. وہاں پر جو تصادم ہوا, ناکہ بندی ہوئی, یا جو کچھ بھی ہوا وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مالنامہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی یہ برڈن شفٹ کیا. کہتے ہیں کہ اب نیا حرپس کھلوانے والوں سے میں درخواست کروں گا کہ آزاد کشمیر کو بھی کھلوا دیں. بھائی آپ فون اٹھائیں, آپ فیصل راٹھور صاحب کو کہیں کہ بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں, اپنا ایگزیکٹو آرڈر استعمال کریں, اگر کوئی رستے بند ہیں تو کھلوانے یا احکامات جاری کریں. کالعدم کا سٹیٹس آپ نے جو ہے وہ دیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو, وہ ہٹا دیں. تو کس نے ان کو روکنا تھا؟ لیکن انہوں نے جلسوں کے اندر, پبلک گیدرنگ کے اندر سینٹیمنٹس دینے کی لیے کوشش کی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی سیریسنس ہے اس وقت اختلافات کے حوالے سے. جی چلے میں ذرا بھٹی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں. بھٹی صاحب جو حسن بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے, حکومت بھی ویسے بھی وہاں پہ پیپلز پارٹی کے, لیکن یہ ایک دفعہ پھر جو ہی الیکشن کا ماحول آتا ہے ایک دوسرے پہ الزامات, اور وہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے بیانات کے اندر ان کی عکاسی ہو رہی ہے وہاں پہ جس قسم کا ماحول ہے, اور ادھر سے جس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے. کوئی ادراک آپ کو لگتا ہے لیڈرشپ کو ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ پہلی بات تو آپ سے تھوڑی سی اجازت لے کے 3 جملوں کی. جی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو لاہور میں بارش ہوئی ہے اس میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ 20-22 میں نے سنا ہے. جو مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں پہ چھت گر گیا, کہیں پہ کیا ہو گیا. ان کا قاتل کون ہے؟ خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ مرے ہیں سے بھی, اور ان کا قاتل کون ہے؟ نالا لئی میں آج بیٹا اندر نالا لئی کے گرا تو باپ نے چھلانگ ماری, باپ کی لاش مل گئی, بیٹے کی نہیں ملی. ان دونوں کا قاتل کون ہے؟ اور یہ جو اب پنجاب کہہ رہا ہے کہ میں نے 10 لاکھ ٹن مجھے گندم چاہیے وفاق سے, اور سندھ کہہ رہا ہے کہ 2 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم چاہیے وفاق سے. یہ پچھلے سال جب 2200 روپے فی من
किसान से गंदम खरीद रहे थे, 34-3500 उसे घर में पड़ती है। तो अब जो इंपोर्ट गंदम होगी, इसका मुजरम कौन है? अपने किसानों को तबाह करके जब बाहर के किसानों की जेबें भरेंगे, इनका मुजरम कौन है? और ये जो मौलाना साहब ने शहीदों की तौहीन की, इस पे इजाज सादिक साहब ने कोई रेफरेंस भेजा? उनको किसी ने भेजा कि इनकी मेंबरशिप ख़त्म की जाए? जो फौज पे उन्होंने बात की, जो तनकीद की, वो है सियासतदान, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और जो उन्होंने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं। हर सियासतदान को हक़ है अपनी सियासत करने का, लेकिन जो शहीदों की तौहीन की, किसी भी मुल्क में होते अब तक इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी होती। तो किधर है ये? क्यों मुस्लिम लीग कह रही है कि जोश खिताबत से उनसे मुंह से निकल गया होगा? तो इमरान खान को ये मार्जिन क्यों नहीं देते जोश खिताबत का? ये जो हमारे भाई बढ़ चढ़ कर 9 मई स्या दिन है, और जो है जब बढ़ चढ़ कर उन पर तनकीदें करते हैं, इधर क्यों चुप हैं? तो इनके खिलाफ कोई क्यों नहीं? नौरीन नियाजी को आ गया NCCIA का नोटिस, इनको क्यों नहीं आया? ये सवालात हैं जो आज आपको बताएं। मतलब पानी लंदे वाली चढ़ जाता है, ऊंचाई वाली नहीं चढ़ता। आप कोई बात करें, मैं करें, हमें नोटिस, हमारे पीछे जत्था नहीं है, लोग नहीं है, स्ट्रीट पावर नहीं है, बस इतने सी है। और ये हो तो बंदा कुछ भी कर दे। अब आ जाए आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहां नवाज शरीफ साहब से शुरू करता हूं, मेरा महबूब कायद है। उन्होंने कहा कि मजाक में बात की, ज़ाहिर सीरियस नहीं की होगी, कि मैं अगर हम जीत गए तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस तरह शहबाज शरीफ बने उस तरह वो भी बनना चाहते हैं। यानी मैं आपको कहूं कि मुझे एंकर लगवा दें, आप एंकर पता नहीं किस तरह लगे हैं, तो उसी ये मिसाल आपने बड़ी गलत दी है। ये मेरी तरफ क्यों लेके आप शहबाज शरीफ से सीधे मेरे पास? मैं करता हूं, मैं ये मिसाल थोड़ी तब्दील, मैं अपने करता हूं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सीधा मुझे फॉर्म 47 पे नहीं, आप 45 के एंकर। मेरा कहने का मकसद ये है कि कह किन्नू रहे ने, किन्नू कह रहे ने जेड़ा आप अवाम तो मुंतखब होया है, उन्होंने कह रहे हैं कि मैनू लवा दे, और किस तरह लवा दे? वैसे इनको बना दे आईनी तरमीम करके आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म, हमजा को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें, वज़ीर आला बना दें, ताकि सारे काम पे लगे। अब आ जाएं इस पे, मुझे ये बताएं कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन से पहले दिन थे, क्या था इनका दोनों के आपस में गुफ्तगू? दोनों पार्टियां क्या कर रही थी? गुड कप बैड कप। आसिफ अली जरदारी साहब गुड कप है, बिलावल भुट्टो बैड कॉप है, शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप है, नवाज शरीफ साहब बैड कॉप की जिम्मेदारी संभालते हैं। एक इनकलाबी, एक मफामती। अब मुझे बताएं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? बांट ली ना ओहदे। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ? कैसे एक गरज बरस रहे थे एक दूसरे पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ? बांट लिए ना ओहदे। यहां भी यही होना। मुझे ये बताएं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो तो अफसोसनाक बयान है, और उस पर हुकूमत ने उन्हें वजारत से नहीं निकाला, इसका मतलब है हुकूमत भी यही समझती है। लेकिन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन कौन है? आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब। तो जो अगर गलत हुआ है कुछ, जो वो कह रहे थे कि वो जो मसालत कराने वाले, अपना हुरमस खुलवाने वाले, तो इधर भी खुलवाए, तो खुद क्यों नहीं खुलवाते? खुद किस मर्ज की दवाएं? हुकूमत तो उनकी है। अगर कोई पाबंदी किसी पे लगी है तो किसने लगाई है? मुमताज राठौर साहब ने, फैसल राठौर, मुमताज साहब के बेटे ने, फैसल साहब ने पाबंदी लगाई, फैसल साहब ने गिरफ्तार किए, फैसल साहब ने लोगों को अंदर किया, फैसल साहब की हुकूमत है, फैसल साहब के बड़े हैं बिलावल भुट्टो। तो ये किस पे गरज बरस रहे हैं? तो ये वो बुजुर्ग हैं, ये वो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं जो इक्तदार के लिए, जिन्होंने अपना सारा माजी भुला दिया। ज़ियाउल हक साहब मार्शल ना लगाते तो हाउस ऑफ शरीफ कभी सियासत में आते ही ना, और भुट्टो साहब हो सकता है आज भी जिंदा होते। तो जो एक दूसरे के होने ना होने पर बैठे हुए हैं, हादसात पर, वो एक दूसरे के भला कैसे इकट्ठे हो गए 9वीं मर्तबा मरकज में? वो किस तरह? तो इधर भी आपको लगता है दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे? इस पर बात करना वक्त का ज़िया है, ये याद रखें। बात किस पे होनी चाहिए? जो हमारे मसाइल है। यानी ये लोग, यार इन लोगों का कोई देखें ना, जिंदगी में आपका भी, हसन भाई का भी, मेरा भी, हमारा कुछ ना कुछ असूल होगा, कहीं कुछ ना कुछ किसी सतह पे अखलाकियात होगी, कोई फैसला लेते हुए मंतक होगी, कोई लॉजिक होगी।
ان کے مجھے بتائیں کیا ہے اقتدار مفادات. جب بھی کوئی اپنا فائدہ آتا ہے ساری پارٹیاں مل جاتی ہیں, جب بھی کوئی اپنی چیز ہوتی ہے سب اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی جو یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوائی فائرنگ ہے, اس سے زیادہ کچھ ہے. چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تو آج ملاقات کا دن تھا, ملاقات نہیں ہو سکی, اور تحریک انصاف احتجاج کی دوبارہ بات کر رہی ہے, کیا وہ کوئی احتجاج کر سکیں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا حسن ایوب صاحب, ایک تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی 5 اگست کو ہم نے کوئی بہت بڑا احتجاج کرنا ہے, اب واللہ عالم وہ کیا کریں گے. لیکن مین وائل جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب سے جیل میں شاید کوئی بات چیت چل رہی ہے. اعجاز الحق صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی, ایک اور لیڈر ہیں سیاسی پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی یہ بات کی. تو آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا کوئی مذاکرات بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں؟ اچھا, بہت شکریہ. یہ نبیل گبول صاحب نے بھی شاید ایسی کوئی بات چیت کی ہے, اور اعجاز الحق صاحب کی میں نے بات سنی ہے. اچھا, ان دونوں کی بات جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے. میری اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ہاں, ان کی بات چیت ہوتی ہے, بشریٰ بیگم کے ساتھ ہوتی ہے, ملاقات بھی ہوتی ہے, ریگولرلی ہوتی ہے, 20-25 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد اور ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. اچھا, جو ہر کچھ عرصے کے بعد یہ یعنی من گھڑت قسم کی ٹیلر جو ہے وہ ایک سٹوری کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ مسلسل جو ہے یہ خبریں باؤنس ہو رہی ہیں. لیکن مجال ہے کہ لوگ جو ہے اس سے ایگزاسٹ ہو رہے ہوں یا تھک رہے ہوں, تو ہر کچھ عرصے کے بعد اس قسم کا منجن آئے گا اور آتا رہے گا. رہا سوال جی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو تحریک جو چلانا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, تو دیکھیں ایک چیز آپ سمجھیں کہ اس وقت جو مولانا کی جو انہوں نے قصور کے جلسے کے اندر گفتگو کی ہے, مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے یعنی پرانا ایک سورس ہے, ان کی جانب سے جو بات بتائی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ ہر چیز کیلکولیٹڈ کرتے ہیں, اور اس بار بھی مولانا نے جو تنقید کی ہے, جو الفاظ ادا کیے ہیں, یہ ان کی کیلکولیشن ہے, ان کے رابطے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور جو رابطوں کے اندر جو وہ خواہش رکھتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ چاہتے ہیں. کیونکہ محمود خان اچکزئی برے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں, مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, اور اگر مولانا پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹرینتھ ہوگی, جو کہ بات درست ہے, میں بھی ان کی اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ علی مین گنڈا پور ہو جائیں, شیخ وقاص اکرم ہو جائیں, وہ اس حوالے سے خوش نہیں ہے, وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قریب آئیں, ایک بات. اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مولانا فضل الرحمان یا لیڈر آف دی اپوزیشن بنے یا صوبائی حکومت میں شراکت دار بنے. تو یہ جو سچویشن ہے, اور علیمہ خانم بھی اس حوالے سے خواہش نہیں رکھتی, لیکن جو صوبائی حکومت ہے یا دیگر جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, بالخصوص اسد قیصر صاحب, بیرسٹر گور صاحب, ان تمام لوگوں کی خواہشات ہیں کہ مولانا جیسا ایک زیرک سیاستدان ان کی جو ہے وہ ان کو لیڈ کرے, تاکہ وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی سنجیدہ قسم کی جدوجہد کر لیں. میں تو پھر ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے, بڑے ایکسپیرینس ہے, بڑے میچور ہیں, اور آپ ہمیشہ ٹھوس گفتگو کرتے ہیں, تو اس سورس سے میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا یہ بتائیے گا کہ مولانا کی امامت میں پاکستان تحریک انصاف پوری آ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل, عمران خان کے ایجنڈا ہو, عمران خان کی رہائی کے لیے اگر کوشش ہے, اس کے لیے پوری تحریک انصاف کو آنا ہوگا, تمام ورکر آ جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں مولانا فضل الرحمان. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ دعویٰ ہے تحریک انصاف کی بڑی جو ہے قداور شخصیت کا, کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں جو ان سے حسن بھائی بٹی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں اس پہ. ٹھیک ہے, جو ابھی حسن ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا کو ساتھ ملانے کی کوشش ہو سکتی ہے, لیکن مولانا کیوں عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے؟ اگر کسی نے مولانا کی سیاست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ تو عمران خان صاحب نے پہنچایا, اور ان کی پارٹی نے پہنچایا. مولانا کی سیاست کے پی کے سے ختم کر دی, ان کو جا کے نوشکی سے سیٹ جیتنی پڑی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس تحریک کے اندر, اور خود جو اپنا کردار ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا, اس کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں حسن سے کہ کوئی ملاقات عمران خان سے نہیں ہو رہی, نہ ہوئی ہے. یہ کمپنی کی مشہوری ہے, اور پتہ نہیں کیوں لوگ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں, مسلسل جھوٹ بولی جا رہے ہیں. سکرپٹڈ جھوٹ ہے یا کنفیوژن پھیلانے کے لیے یا پاپولیرٹی لینے کے لیے, کیونکہ یہی چیز بک رہی ہے, باقی یہ تو سارے فارغ ہیں. عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوگی وہ اوپر آئے گی کہ اچھا یہ کوئی ایسی نہیں, ابھی زیرو ٹالرنس ہے, پالیسی قائم ہے, کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں, کوئی کچھ نہیں.
دوسری بات پی ٹی آئی کی پہلے کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی علیمہ خان صاحبہ اگر کوئی نکلیں گی یا جس طرح وہ نکل سکے, لوگ نکلیں گے ظاہر ہے, عمران خان کے لیے نکلیں گے, اوپر عمران خان ہے, نیچے لوگ ہیں, درمیان میں پارٹی مسنگ ہے. تو باقی ان میں یہ جو سارے ہیں یہ سب اپنے اپنے دھندوں میں, اپنے اپنے مفادات میں, اپنی اپنی چیزوں میں ہیں. کوئی یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اتنی بڑی مہم چلا سکیں, کوئی حکومت کو ڈرا سکیں, وہ کوئی نہیں. باقی جلسہ جلوس باہر تو کر نہیں پا رہے. 5 اگست کو کوئی بڑا کوئی تحریک چلتی مجھے ہوئی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں باقی چھوٹا موٹا احتجاج, وہ جو 5 اگست کیا کوئی عمران خان کے گرفتاری کا دن ہے؟ پورا سال کیوں نہیں کر رہے؟ پورا سال کچھ بھی آئین اور قانون کے اندر 3 سال ہو جائیں گے اب تو 5 اگست کو. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے, کیا جب بھی کچھ چیز لوگ ان کے ساتھ نکلے, انہوں نے جو آگے سے جو لیڈ کرنے والے تھے انہوں نے چیٹنگ کی اور خود نکل گئے. تو لوگ ان کے پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. دوسری یہ جو مولانا صاحب کا, میں اس تھیوری سے پہ ایگری نہیں کرتا کہ مولانا صاحب نے کوئی قائد حزب اختلاف پہ نظر رکھی ہوگی اور وہ اس کے لیے کھیل رہے ہوں گے. مولانا صاحب کی اور بڑے چیزیں ہیں, irrelevant ہوتے جا رہے تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے. مولانا صاحب کی اپنی حلقوں کی سیاست ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. مولانا صاحب کو گلے شکوے حکومت دونوں حکومتوں سے, وہ بھی ہو سکتا ہے. مولانا صاحب کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ مولانا صاحب اب کوئی بھی کسی طرح کا بھی کردار ادا کر سکے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مولانا صاحب نے یہ ایک طرح سے سیاسی خودکشی کرنے کی کیوں کوشش کی ہے. لیکن اس میں کوئی نہیں, نہ پی ٹی آئی نے ان کو قائد حزب اختلاف بنانا ہے, نہ مولانا صاحب جیسے سیاستدان نے بننا ہے. ہاں قریب پوزیشن پہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, دونوں ایک دوسرے کا اتحاد نہیں کر پا رہے, ریزرویشنز اتنی ہیں, لیکن ایسی کوئی بات میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک. اچھا حسن ایوب صاحب, اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا تعین جو ہے نا وہ روز کی بنیاد پہ ہوتا ہے. گزشتہ 5-6 روز کے دوران ڈیزل کی قیمت میں 50 روپے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, پیٹرول کی قیمت میں بھی 10-15 روپے اضافہ ہو چکا ہے. یہ جو حکومتی فیصلہ, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت نے جی بنیادی طور پر کوشش کی ہے کہ وہ اپنا خزانہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بھرتی جائے اور عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ اوگرا کے رحم و کرم پر چھوڑ دے, اور کہیں کہ جی ہم نے تو مہنگائی کی نہیں ہے, یہ تو اب ہم نے انٹرنیشنل جو مارکیٹ پرائسز ہیں ہم نے اس کے اوپر سارا جو قیمتوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے. بھائی آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سمیت جو 100 روپے سے زائد جو دیگر ٹیکسز ہیں, جو کاربن کا ہے, کلائمیٹ کا ہے, وہ جو آپ عائد کرتے ہیں, جی ایس ٹی لیتے ہیں, وہ اس کو تھوڑا کم کر دیں, اس کو نصف کر دیں, 50 روپے کم کر دیں تو پیٹرول ابھی 50 روپے کم ہو جائے گا. آپ وہ 100 روپے کم کر دیں تو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ 100 روپیہ ان کی قیمت کم ہو جائے گی. کیونکہ ایف بی آر اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتا, اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو مزید نچوڑنا ہے اور بہانہ بنانا ہے آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف نے کب کہا ہے کہ جی آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ذریعے پیسہ لیں, اگر آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو وسیع کر دیں اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان سے ٹیکس وصول کر لیں تو اللہ خیر سے لا. لیکن آپ کو بتاؤں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا نقصان گلگت بلتستان کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کو بہت بھاری ہوا تھا, اور کشمیر کے انتخابات میں بھی اس کا نقصان ہوگا. یہ بھول جائیں وہ کہ اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑے گی. جس طرح قیمتیں بڑی نہیں ہیں, لوگوں کا گھر کا کچن مشکل ہے, جب کچن مشکل ہو جائے چلنا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی بٹی صاحب, آخری 1.5 منٹ ہے میرے پاس. وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا کہ جنگ سے منسلک کر دیا, اگر حملہ ہوا تو 10 روپے بڑھائیں گے, اگر جھڑپ ہوئی تو 5 روپے بڑھائیں گے, اگر میزائل ہوا تو 2.5 روپے بڑھائیں گے, اگر ڈرون ہوا تو 15 روپے بڑھائیں گے, اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو 35% پیسے فی لیٹر کم کر دیں گے. یعنی اتنے اوپر کے پورشن خالی والے لوگ مسلط ہیں ہم پہ کہ اپنے لیے سب کچھ وہی ہے, جنگ ہو, جنگ سے پہلے ہو, جنگ کے بعد ہو, کوئی ان کے اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق آیا ہو, اپنے دوروں میں, اپنی گاڑیوں میں. وہ ایک عارضی سی نمائشی سا ایک اعلان کیا تھا, جا کے کسی بھی منسٹری یا کسی بھی جا کے پوچھ لیں کتنی گاڑیاں گراؤنڈڈ ہوئی ہیں, کتنا پیٹرول کم ہوا ہے. اپنا سب کچھ ویسے ہی ہے, عوام پہ ہے. اس سے بے رحم, اس سے بے حس, اس سے ناکام حکومت 78 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی. اور آج انہی لوگوں کو دیکھ کے عمران خان کا دور جنت کا دور لگتا ہے کہ یار کیا 150 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 180 روپے ڈالر اور آٹے کا تھیلا اور بجلی اور گیس, اور جن کو یہ ہٹا کے آئے تھے کہ ہم میں تجربہ کار, ہم میں بڑے قابل, ہم اب اڑان پاکستان,
ہم ایشیا ٹائگر اور ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ حال ہو گیا. بے رحم لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں. بٹی صاحب، حسن صاحب، آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.